क्या बताएं भाई, किस तरह उन्होंने हमें हाथों हाथ लिया। इतनी खातिर मदारात और इसरार कर करके एक एक चीज़ खिलाई जा रही थी। मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया, बस साल 2 साल तक आपके रिश्ते ही देखते हैं। लड़की वालों से खूब आओ भगत करवानी है, उसके बाद ही कुछ फाइनल करने का सोचेंगे। ए हटो भी, तुम्हें तो फजूल बोलने की आदत है। मैं तो सोते जागते अपने लाल के सर पर सेहरा सजाने का ख्वाब देखती हूँ। अम्मी को रमशा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, सो उसे डांट कर रख दिया। गुलाब जामुन इतने मज़ेदार और ताज़ा, केक भी लाजवाब, और कीमे वाले समोसे वो तो घर में बनाए गए थे, बहुत ही खस्ता थे। और फ्रूट चाट भी बस इतने मज़े की कि जी चाहता था खाते ही जाओ। हाँ, और सब्ज़ इलायची वाली चाय का मज़ा भी अब तक ज़बान पर है। चाय की रसिया आप ही ज़मरुद ने तबसरे में हिस्सा लिया। सब कुछ अच्छा था, और जिसके लिए गए थे वो कैसी है? शहजाद से सब्र ना हो सका, सो आखिर पूछ ही बैठा। अच्छी है बेटा, सादा सा घराना है, लड़की ने बीए किया है, अब घर पर ही होती है। और ये समोसे चाट चाय जिनकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, सब उसी ने बनाए थे। लोग भी मुझे अच्छे लगे। तौबा है अम्मी, ज़मरुद आपी ने बच्चे को गोद से बेड पर डालते हुए नागवारी से कहा। और ऐसी ही तहरीर रमशा और मंझली राहिला के चेहरे पर भी पड़ी जा सकती थी। कद में वो हम तीनों से कम थी, रंग साफ ज़रूर था, मगर स्किन ग्लो नहीं कर रही थी, अजीब फीकी फीकी सी लग रही थी। ए बेटे, ये बातें भी कोई करने की हैं? सादा सी बच्ची है। अम्मी ने समझाना चाहा, शहजाद ने हाथ उठाकर रोक दिया। बस मुझे नहीं करनी यहाँ शादी, अंदाज ऐलान करने वाला था। तीनों बहनों ने अस्बात में सर हिलाया और बोली, एक ही तो भाई है हमारा, भाभी तो हम ऐसी लाएंगे कि घर भर में उजाला सा बिखर जाए। हाँ, और उसके सामने तुम बुझी बुझी सी लगो। फिर जब लोग इस घर में तुम्हारे रिश्तों के लिए आएंगे ना, तो ऐसी खूबसूरत भावच को देखकर मुकाबला करेंगे और सोचेंगे कि हम भी ऐसी ही हूर परी क्यों ना चुनें। अजीब बातें करती हैं अम्मी आप। अब बीवी मेरे मुताबिक होनी चाहिए ना, आखिर किस बात की कमी है मुझ में? शहजाद को अपनी खूबसूरती का एहसास तो बचपन से ही था, और अब जब से ऊपर की आमदनी वाले महकमे में जॉब मिल गई थी, मिजाज आसमान से बातें करने लगा था। खानदान में बहुत सी लड़कियां थीं, और अब तो सब रिश्तेदारों ने उम्मीदों का मरकज़ भी उसे बना लिया था। हर रोज़ कोई चचा, खाला, मामू, मिठाई, तो कभी फ्रूट के साथ चला आता, ये कहते हुए कि हमने सोचा आपा सोहरा और भाई मुनीर ने तो बहुत दिनों से चक्कर नहीं लगाया, हम ही मिलाएं। बड़ी मोहब्बतें उमड़ रही हैं। हमारे हालात अच्छे नहीं थे तब तो किसी को याद नहीं आई। बेटा शहजाद, ऐसे नहीं सोचते। हमारे रिश्तेदारों में से कौन ऐसा अमीर है, और अब जो आ जाते हैं तो उसे खुद गर्ज मत जानो। अच्छे पढ़े लिखे बरसरे रोजगार लड़कों का तो काल पड़ गया है, सभी बेटियों वाले परेशान हैं। अम्मी खुद राहिला और रमशा के लिए परेशान रहती थीं, और इस दर्द को खूब जानती थीं, मगर शहजाद ने कह दिया, खानदान की कोई लड़की मेरे मयार पे पूरी नहीं उतरती। मुझे बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी बीवी चाहिए, मगर जॉब करने वाली नहीं होनी चाहिए। जॉब करने वाली लड़कियां अपने आगे कम ही दूसरों को अहमियत देती हैं, और यूं भी उनका आधा दिन घर से बाहर गुजर जाता है। मेरी बीवी को घर गृहस्थी का माहिर भी ज़रूर होना चाहिए, और पहनने ओढ़ने का सलीका भी आना चाहिए। तो भैया, खूबसूरती की तशरीह भी कर दें। देखिए ना, हर किसी की अपनी पसंद होती है। अब मुझे तो नीली आंखों और ब्राउन बालों वाली लड़की की तलाश है। रमशा को लंबे काले बाल और गोल चेहरे अच्छे लगते हैं, और उस पर आंखें भी काली स्याह। आपका आइडियल क्या है? राहिला ने उससे पूछा था कि जब से वो जॉब पर लगा था, तीनों बहनों के दिल में उसकी शादी का अरमान जाग उठा था। ज़मरुद तो अपने घर की थी, हफ्ते में एक बार ही चक्कर लगाती थी, वो भी अगर मियाँ साथ होता तो खुलकर कोई बात ना हो पाती। हाँ, ये दोनों जो घर में होती थीं, प्रोग्राम बनाती रहती थीं। तुम्हारी इतनी सहेलियां हैं, उन्हीं में से कोई देख लेते हैं। जब रिश्ते देखने की इब्तिदा हुई, तब अम्मी ने कहा था। लो भला, दोनों ने नाक चढ़ाई। देखी भाली लड़कियां, एक एक कमीनी आदत से हम वाकिफ हैं। भला ऐसियों को अपनी भाभी बनाने के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं? कमाल है, फ़ोन पर ख्वामखा इतनी देर गप्पे क्यों लगाती रहती हो? ओहो अम्मी, आप भी बड़े ही सादा मिजाज की मालिक हैं। यही तो हम बता रहे हैं, इतनी देर गप्पे लगाने, कॉलेज में साथ टाइम गुजारने से ही अंदाज़ा हुआ है ना उनके मिजाज का। और फिर उनमें से कोई बेपनाह हुस्न की मालिक भी नहीं है, फिर तो उनके बारे में सोचना भी मत।
शहजाद ने ये कहकर बात ही ख़त्म करवा दी और फिर आस पड़ोस का जिक्र छेड़ा। इस कॉलोनी में तो लगता है बद्दुआ है कोई कि एक भी लड़की देखते ही दिलो ज़हन पर छा जाने वाले हुस्न की मालिक नहीं है। इकलौता भाई है मेरा, और फिर ऐसा खूबरू, इतना काबिल। अब तो अल्लाह ने जॉब भी बहुत अच्छी दे दी है। मैं तो अपने ससुराल में बड़े फ़ख्र के साथ शहजाद का जिक्र करती हूँ, और अब जब बताऊंगी कि हम उसका रिश्ता देख रहे हैं, देखना कितने ही वहाँ भी आस लगा लेंगे। ज़मरुद ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, ना ना, ऐसा गज़ब ना करना ज़मरुद। याद रखो, ससुराल का मामला दूसरा होता है। अगर वहाँ किसी ने ये आस लगा ली और हमने पूरी ना की, तो तुम्हारे लिए मुश्किल पड़ सकती है। अरे अम्मी, आप तो हर बात से हौलती ही रहती हैं। मेरी कौन सी सगी नंदे बिन ब्याही बैठी हैं कि मेरा मियाँ मुझ पर दबाव डालेगा। बस उनके रिश्तेदारों में ही हैं लड़कियाँ। मैं तो ज़रूर बात करूँगी, बड़ी अहमियत बढ़ जाएगी मेरी। तुम लोग जब से बड़ी हुई हो, मेरी तो किसी बात को अहमियत देना ही छोड़ दिया है। अम्मी जान अक्सर ही ये गिला किया करती थीं, जिसे वह दूसरी बहुत सी बातों की तरह नज़रअंदाज कर जाया करती थीं। दोनों बहनें ज़मरुद को भी ज़्यादा घास नहीं डालती थीं कि वह उनसे कम तालीम याफ्ता और दुकानदार की बीवी थी, जबकि राहीला और रमशा बड़े ऊंचे ख्वाब देखती थीं। और जब से भाई को इस कदर आन वाली जॉब मिली थी, तब से तो उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा होने का यकीन भी हो चला था। और भाई तो नाजुक मिजाजी में उन तीनों से आगे था। अब्बा का लाडला, अम्मी का प्यारा जो था। अम्मी तो खैर प्यार के साथ साथ तरबियत की भी कायल थीं, मगर अब्बा खुद भी कुछ आज़ाद मंश आदमी थे, और बेटे के मामले में तो बिल्कुल ही आंखें बंद कर ली थीं। ये शहजाद की खुशकिस्मती कि पढ़ाई में उसे खुद दिलचस्पी थी। हर क्लास में अच्छे नंबर लेकर पास होता रहता था। अब्बा की जॉब बस गुजारा ही थी, मगर उसने सोच लिया था कि ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। दौलत उसकी पहली तरजीह थी। जो ही इकनॉमिक्स में एमए किया, अब्बा ने अपने जानने वाले से कह सुनकर उसे सरकारी महकमे में लगवा दिया। वो खुद भी सरकारी मुलाजिम थे, मगर ज़रा बुज़दिल वाक़े हुए थे। फिर उनके महकमे में झोली भरने के मौके भी कम थे, और उनकी पोस्ट पर तो बहुत ही कम थे। अब जब से बेटा मुलाजिम हुआ था, वो भी कंधे चौड़े करके चलने लगे थे, और उन्हें बेटे की शादी की कोई जल्दी भी नहीं थी। मगर माँ बहनें जल्द सेहरा बांधने को बेचैन थीं। खैर अभी तो इब्तिदा थी, और लड़की वालों के यहाँ जिस तरह आओ भगत की गई, उसने उन्हें अपने ख़ास होने का बहुत एहसास दिला दिया था। मासी खैरन, ये किस तरह के रिश्ते लेकर आ जाती हैं आप? हमारे भाई को भी देखें, हैंडसम है, और सबसे बढ़कर कितनी अच्छी पोस्ट पर है। मासी खैरन ने जो रिश्ता बताया था, दोनों बहनों को उस पर शदीद एतराज़ था, और अम्मी के तासुरात भी कुछ ऐसे ही थे। बेटा, मुझे तो अच्छे शरीफ लोग लगे थे, इसलिए तुम लोगों से बात कर ली। दुनिया में शरीफों की कमी तो नहीं होगी कि अब हम एक मामूली कैशियर की बेटी अपने इतने नाजुक मिजाज भाई के लिए देखने जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं एक दो रोज़ में चक्कर लगाऊंगी, और अब के खाते पीते घरानों के रिश्ते लेकर आऊंगी। बुआ ने शटल कॉक बुरका सर पर जमा लिया, मगर जाने के लिए उठी नहीं। गर्दन लंबी करके किचन के बंद दरवाजे के पीछे कुछ तलाश करने की कोशिश की। नाकामी हुई तो अम्मी से बोली, क्या अभी तक हांडी नहीं बनाई? नहीं नहीं, कल दाल बनाई थी, वही पड़ी हुई है। राहीला बुआ खैरन की आदत से वाकिफ थी, इसीलिए झट बात बना दी। अगर बुआ को पता चल जाता कि कीमा मटर बन चुके हैं, तो बुरका सर से उतार कर बिस्मिल्लाह करने बैठ जाती। दाल के साथ चावल तो बनेंगे ना, साथ में चटनी और सलाद भी? अरे नहीं बुआ, हमने तो आज जमरुद बाजी की तरफ जाना है, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। रमशा बुरा सा मुंह बनाकर बोली थी। अच्छा बीबी, किराया तो दे दो, और रोटी के पैसे भी दे दो। बाहर तंदूर से ही लेकर खा लूंगी। अम्मी के माथे पर बल तो आए, मगर मुझसे कुछ नहीं कहा। चुपचाप पर से पैसे निकाल कर खैरन के हाथ पर रख दिए। अब उसने उठने में देर नहीं लगाई। तौबा, एक तो मासी खैरन ने कसम खा ली है, रिश्ता कभी अच्छा नहीं लाती, मगर पैसे हमेशा लेकर उठती है। और अम्मी आप भी हमेशा दे देती हैं। तो क्या करूं, उससे काम भी तो है। सिर्फ शहजाद की बात नहीं, मुझे तुम दोनों को भी ब्याना है, इसलिए बस औरत की कुछ ना कुछ मानना ही पड़ती है। लो, आप इतनी दूर की सोच रही हैं। मुझे अभी कम से कम 6 साल तक शादी नहीं करना, और रमशा तो मुझसे भी छोटी है। भाई कह रहे हैं बस साल 2 साल की बात है, फिर हम किसी अच्छे इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे, और अच्छे इलाके में ये खैरन कहाँ होगी? राहीला ने तमस्कर से हंसकर कहा, और रमशा भी सर हिलाने लगी। अच्छा, ऐसा कह रहा था शहजाद? अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की दे।
امی کا چہرہ بھی کھل سا گیا۔ تو اور کیا امی، پھر آپ خود ہی سوچئے، ان گلی محلوں میں رہنے والی کوئی لڑکی بھیا کے ساتھ سجے گی؟ الٹا پریشانی کا باعث ہی بن جائے گی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، میں خیرن سے صاف کہہ دوں گی، لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن بھی ہو اور امیر بھی۔ شام کو شہزاد اور ابا گھر آئے، خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی، پھر ابا تو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بہنیں شہزاد کو خیرن کی آمد اور اس کے لائے اونھے سیدھے رشتوں کے بارے میں بتانے لگیں۔ ہم نے امی کو بتایا کہ ہم لوگ بہت جلد اچھے علاقے میں شفٹ ہو جائیں گے، لڑکی بھی ایسی ہو جو بھائی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ ویسے بھائی، اگر جاب کرنے والی لڑکی دیکھی جائے؟ راہیلہ نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے کم عمر، معصوم صورت والی، بھولی بھالی لڑکی چاہیے، جس کا سراپا تازگی کا احساس لیے ہوئے ہو۔ اور یہ جاب کرنے والیاں؟ تم دونوں نہیں جانتی، روزانہ میک اپ کرتی ہیں، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہیں۔ میک اپ سے اسکن کی نیچرل شائن سب ختم ہو جاتی ہے۔ مردوں کو ڈیل کرتے کرتے جھجک ان سے کوسوں دور ہو جاتی ہے اور سراپے میں تازگی کے بجائے تھکن ہوتی ہے۔ جاب والی لڑکی کے بارے میں تو تم سوچنا بھی نہیں، اور میرے پاس کس چیز کی کمی ہے جو میں ایسی بیوی کے بارے میں سوچنے لگوں جو خود بھی کمائے اور گھر کی ذمہ داریوں میں میرا ہاتھ بھی بٹائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے تو بس ایسے ہی سوچا تھا، اس لیے آپ سے کہہ دیا۔ آپ کو پسند نہیں تو پھر ہم ایسا سوچیں گے بھی نہیں۔ تم لوگ پیسے والے گھر کے بارے میں ضرور سوچو کہ کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیاں اپنی کیئر زیادہ کرتی ہیں اور انہیں فیشن کے مطابق پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی ہوتا ہے۔ ماسی خیرن کہہ تو رہی تھی کہ اب کسی اچھے گھر کا رشتہ ہی لاؤں گی۔ ماسی خیرن اور اس کے لائے رشتے۔ شہزاد ہنس پڑا، پھر بولا، میرے ایک دوست کی بیوی بہت سوشل ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ کسی روز اپنی بیگم کے ساتھ آپ لوگوں کے گھر آؤں گا، اس طرح آپ کی امی اور بہنوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور میری بیوی انہیں کچھ بہت اچھی فیملیز کے بارے میں بتائے گی۔ کہہ رہا تھا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ کب آئیں گی ان دوست صاحب کی بیگم؟ میرے دوست کا نام حامد ہے اور ان کی بیگم کو روبی کہتے ہیں۔ خوبصورت ہیں؟ رمشا نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، مگر خود پر توجہ بہت دیتی ہیں اور باتیں بھی بہت بن بن کر اسٹائل سے کرتی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تم بھی ان سے کچھ سیکھو۔ آج کا دور یہ سادہ سے کپڑے پہن کر، سیدھے بال بنا کر، صابن سے منہ دھو لینے والا نہیں ہے۔ روبی بھابھی کے ساتھ دوستی کر کے فائدے میں رہو گی۔ ٹھیک ہے بھائی، مگر یہ بھی یاد رکھیں اس پر کچھ خرچ بھی آتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، پیسے کی فکر تم کیوں کرتی ہو؟ جتنا چاہے لے لو، مگر اب جب کہیں رشتہ دیکھنے جاؤ تو تم لوگوں کو شہزاد کی بہنیں دکھائی دینا بھی چاہیے۔ پھر آج شام چلیں بازار؟ رمشا نے بڑے جوش کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، اب تم لوگ روبی بھابھی کے ساتھ پروگرام بنانا اور انہی کے ساتھ ان کے مشورے سے شاپنگ کرنا۔ 2 روز بعد ماسی خیرن اپنی طرف سے ایک بہترین رشتے کے ساتھ چلی آئیں۔ جتنی تعریفیں اس نے لڑکی اور اس کے گھر والوں کی یہ لوگ بھی آج شام ہی ان کے ہاں جانے پر تیار ہو گئیں۔ ماسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اچھے رشتے کی خوشی میں آج ماسی کو کھانا بھی کھلا دیا گیا تھا، اور پھر شام کو ان کے ہاں جانے کی تیاری بھی زور و شور سے ہونے لگی کہ بقول ماسی اچھے خاصے کھاتے پیتے اور فیشن والے لوگ تھے۔ شہزاد کے پاس ابھی گاڑی نہیں آئی تھی۔ یہ لوگ آنے جانے کے لیے رکشا اور کبھی موقع محل کے حساب سے ٹیکسی بھی استعمال کرنے لگے تھے۔ آج بھی ٹیکسی کے حق میں ہی فیصلہ ہوا۔ ماسی خیرن بڑی شان اور بے تکلفی سے ڈرائیور کے ہمراہ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوئیں، اور یہ تینوں ماں بیٹیاں پیچھے بیٹھ گئیں۔ آج ان دونوں کے اصرار پر امی نے زمرد کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ دیکھیے نا امی، ایک تو آپ ہی خود بھی پڑھی لکھی نہیں اور زمانے کے ساتھ چلنے والی بھی نہیں، اور سونے پر سہاگا ان کے دکاندار شوہر صاحب ہیں۔ بچے بھی پول کھولنے کو کافی ہیں، عجیب زبان بولتے ہیں۔ بس آپ زمرد آپی کو فی الحال رہنے دیں، جب ہمیں لڑکی پسند آ جائے گی پھر انہیں بھی دکھا دیں گے۔ ان کے اتنا زور دینے پر امی کو بھی ماننا ہی پڑی۔ ارے گھر تو واقعی بہت اچھا سا ہے۔ تینوں نے بڑے سے بلیک گیٹ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ کالا گیٹ، اس پر چڑھی سرسبز بیل۔ اے اندر بھی تو آؤ، لڑکی کو دیکھو گی تو جی خوش ہو جائے گا۔ بوا خیرن بڑے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھیں اور انگلی بیل پر رکھ دی۔ گھر خاصا کشادہ، خاص کر ڈرائنگ روم بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ ان کا پورا گھر اسی طرح سیٹ دکھائی دیتا ہے، بالکل کسی تصویر کی طرح۔ بوا تعریفیں کیے جا رہی تھیں۔ لڑکی کی والدہ اور چھوٹی بہن استقبال کے لیے آئیں۔
بہن کی ناک تو چپٹی سی ہے، بھائی کو تو چپٹی ناک بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ رمشا نے لڑکی کو نظر میں رکھ کر راہیلا سے سرگوشی کی۔ ہاں واقعی ٹھیک ہے، رنگ صاف ہے، ہاتھ پاؤں چہرہ سب اچھا ہے، مگر ناک ہے کچھ چپٹی۔ راہیلا کا انداز بھی رمشا والا تھا، یعنی نظر لڑکی پر تھی اور سرگوشیاں کیے جا رہی تھی۔ لڑکی نے یقیناً الجھن محسوس کی اور وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے بعد لدھی پھندی ٹرالی کے ساتھ آنے والی وہی لڑکی تھی جسے دیکھنے یہ لوگ آئی تھیں۔ اف، اتنا کچھ اور ایسی نفیس کراکری میں! لگتا ہے نفاست تو ان لوگوں پر ختم ہے۔ لڑکی کی والدہ، چھوٹی بہن اور خود لڑکی نے اتنے خوبصورت اور نفیس پرنٹ پہن رکھے تھے کہ انہیں اپنے کپڑوں کے ڈیزائن پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ دہی بڑے نہایت لذیذ ہیں۔ دونوں بہنوں نے 2 بار لیے، پیٹیز کا بھی جواب نہیں۔ چکن رول بار بار لینے کو جی چاہ رہا ہے، اور شرمانا کیسا، آخر کو ہم لڑکے والے ہیں۔ امی کی ہر ادا بتا رہی تھی کہ لڑکی اور اس گھرانے کے رکھ رکھاؤ پر 100 جان سے فدا ہو چکی ہیں، مگر کھانے پینے کے دوران لڑکیوں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کی۔ انہوں نے بخوبی دیکھ لیا کہ لڑکی کی آنکھیں بے حد خوبصورت ہیں، اسکن شائن دیتی، بچوں کی طرح نرم ملائم، ہونٹ گلابی، مگر ناک اپنی بہن کی طرح تھوڑی سی چپٹی ہے۔ بھائی جان تو کبھی یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ادھر امی ہیں کہ ان کی والدہ سے اپنے ہاں جلد آنے پر اصرار کر رہی ہیں۔ وہ آنٹی ایسا ہے کہ بھائی کو تو کل ہی ضروری کام سے اسلام آباد جانا ہے، واپسی بھی کچھ دنوں تک ہی ہوگی، اس لیے آپ فی الحال تو نہ آئیں، ہم فون پر آپ کو پروگرام بتا دیں گے۔ راہیلا نے جس طریقے سے بات سنبھالی، رمشا تو دل ہی دل میں داد دیتی رہ گئی۔ امی چونکی، اتنی پیاری لڑکی، ایسا سلجھا ہوا گھرانہ، آخر کیا عیب نظر آ گیا ہے یہاں اس راہیلا کی بچی کو؟ مگر مجبوری تھی، وہ فی الحال راہیلا سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر سے باہر آ کر خیرن کو ویگن کا کرایہ دے کر یہیں سے فارغ کیا، اور خود تینوں نے مین روڈ سے رکشہ لیا۔ راستے میں ہی امی نے راہیلا سے اس جھوٹ کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ امی آپ تو ان کے فیشن اور گھر کی سجاوٹ سے ہی متاثر ہو گئیں۔ لڑکی کے گورے رنگ کو دیکھ کر ہی اوکے کر ڈالا۔ اس کے نین نقش پر یا تو غور نہیں کیا یا پھر بھیا کی پسند آپ کو یاد ہی نہیں رہی۔ پتہ ہے انہیں چپی ناک اچھی نہیں لگتی، ستواں ناک کے لیے بطور خاص کہا ہے انہوں نے۔ کہاں چپٹی ناک تھی، اتنی پیاری سی تو بچی ہے۔ بس رہنے دیں، بھیا کی نازک مزاجی کا تو پتہ ہے آپ کو۔ وہ گھر واپس آئے تو شہزاد ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بڑے آف سے موڈ کے ساتھ دونوں تھکے تھکے انداز میں کارپیٹ پر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا؟ بوا پھر کسی اپنے جیسے کے ہاں لے گئی تھیں؟ ان کے انداز پر شہزاد کو بھی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ کسی اچھی خبر کا منتظر تھا۔ نہیں، اس مرتبہ خیرن نے واقعی بڑا کام کیا ہے۔ اتنے اچھے، ایسے سلیقے والے لوگ، اور لڑکی ایسی نازک کہ جی کرے بس اسے بستر پر ہی بٹھائے رکھو۔ سچ میرا تو جی خوش ہو گیا ان کا گھر دیکھ کر۔ جی ہاں، اور اسی خوشی میں امی نے لڑکی کی چپٹی ناک بھی نہیں دیکھی۔ رمشا نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو شہزاد بتکا۔ چپٹی ناک؟ نہیں نہیں، مجھے کسی پکوڑا ناک والی سے شادی نہیں کرنی۔ شہزاد وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ماں باپ جو ہیں نا، نانا نانی، دادا دادی، سب پڑھے لکھے ہیں، اور سلیقہ ایسا کہ میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ میرے گھر بھی تو جوان لڑکیاں ہیں، اور گھر کا کوئی ایک کونا بھی ایسا نہیں جو ان کے گھر کی برابری کر سکے۔ شادی کے بعد لڑکی کے گھر نے نہیں، لڑکی نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری ناک کتنی ستواں ہے، اور ساتھ چلنے والی ہو کوئی چپٹے ناک والی؟ نہیں نہیں، میں تو ایسا خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بس انکار کہلا بیجیں ان لوگوں کو۔ بیٹا، وہ تو تمہاری تصویر دیکھ کر ہی ہاں کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں تو کیوں نہ ہو، کون سی کمی ہے مجھ میں؟ وہ تو چاہیں گے اپنی بدصورت بیٹی کو کسی طرح سر سے اتاریں، اور جہاں لڑکوں کی مائیں آپ جیسی سیدھی ہوں وہاں تو مشکل ہی کوئی نہیں رہتی۔ یہ تو شکر ہے میری بہنیں آپ جیسی نہیں ہیں۔ بھائی، اگر ہوتی نا زمرد باجی ساتھ تو انہوں نے بھی امی کی طرح تیار ہو جانا تھا۔ رمشا نے ہنس کر خیالات کا اظہار کیا تھا۔ لڑکی والوں کو انکار کہلا دیا گیا، اور امی کتنے ہی دن افسردہ رہیں۔ خیرن نے بھی دبی دبی زبان میں ہی صحیح مگر خاصی باتیں سنا ڈالیں۔ پھر ایک شام شہزاد کے دوست حامد اپنی بیگم روبی کے ساتھ چلے آئے۔ بھائی نے تو کہا تھا روبی عام سی شکل و صورت والی عورت ہے، مگر ان سب کو وہ بہت خوبصورت لگی۔ اتفاق سے زمرد بھی آئی ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ روبی کے سامنے سبکی بھی وہی محسوس کر رہی تھی۔
کہ آخر روبی بھی تو بچوں والی تھی، مگر کیسی فٹ فاٹ دکھائی دے رہی تھی، جبکہ زمرد نے 2 بچوں کی پیدائش کے بعد ہی سے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ اب تو خیر سے 3 بھی ہو چکے تھے۔ روبی عادت کی بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے بتایا تھا اس کے ملنے والوں میں بہت اچھی اچھی لڑکیاں ہیں، اتنی اچھی کہ آپ کو ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر کب چلیں گے؟ بہنوں کو جلدی ہوئی تھی، پہلے میں ان میں سے کسی ایک سے بات تو کر لوں۔ اتنی اجلت پر وہ ہنس پڑی تھی۔ پھر اس کے جانے کے دوسرے روز ہی فون آ گیا۔ وہ اپنی خالہ زاد بہن کے رشتے کی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے یہ رشتہ ڈالا ہے۔ لڑکی ہے ہی بے مثال، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے اور سارے بھائی بہت اچھی پوسٹوں پر ہیں۔ زمرد کو اس بار بھی اطلاع نہیں دی گئی، چونکہ لوگ خاصے ایڈوانس تھے تو روبی بھابی نے شہزاد سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ بھائی یہ تو مذہب کا حکم بھی ہے اور پھر ہماری فیملی میں تو اسی طرح کیا جاتا ہے، لڑکا خود بھی آئے اور آ کر دیکھ لے۔ شہزاد کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بھائی ساتھ جا رہا تھا۔ اس بار تو ٹو ہی دوسری تھی اور تیاری بھی پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ لڑکی والوں کے ہاتھوں لگتا تھا روبی نے شہزاد کی کچھ زیادہ تعریف کر دی ہے اور شاید یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لڑکی پسند کرنے کی ذمہ داری بس اس نے مجھ پر ڈال دی ہے، جس کے لیے میں ہاں کہوں گی وہ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ سو وہ لوگ اپنی طرح سے ہی یہ سمجھ کر کہ لڑکے والے تو بس رسمی طور پر بلائے گئے ہیں یا بس لڑکے کو ان سے ملوانے کے لیے ہی لا رہے ہیں، کچھ اور ہی طرح کی تیاریوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یوں کہ ان کے تمام قریبی بزرگ لڑکے کو دیکھنے اور اس کا انٹرویو لینے کو موجود تھے اور سبھی بہت جولی سے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ ینگ لڑکے لڑکیوں نے شہزاد سے بڑے فرینک سے انداز میں ایسے ہی مذاق شروع کیے جیسے عموماً دولہا کے ساتھ بارات آنے پر کیے جاتے ہیں۔ یہ بات شہزاد کو اچھی نہیں لگی۔ اس کی دونوں بہنیں بھی اس ہجوم میں اور ان کے فکروں سے نروس دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ لوگ شہزاد کے موڈ کو بالکل خاطر میں نہیں لا رہے تھے اور شہزاد کو بے چینی تھی کہ کب لڑکی سامنے آئے اور وہ اسے دیکھے اور جانے کی اجازت طلب کرے۔ اور جب لڑکی نے آ کر امی کو سلام کیا تو شہزاد کو روبی بھابی کے انتخاب پر غصہ ہی تو آ گیا۔ قد کے معاملے میں مار کھا رہی تھی۔ کیا بھابی کو میری ہائٹ کے بارے میں علم نہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھ نہیں رکھا جو اتنے چھوٹے قد کی لڑکی میرے لیے پسند کر بیٹھی؟ اس نے چائے آنے سے پہلے ہی واپسی کی اجازت مانگ لی۔ ارے ایسے تو نہیں جانے دیں گے، چائے پی کر جائیے گا۔ وہ سب اصرار کرنے لگے مگر اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ وہ کسی کے سنے بغیر باہر نکل آیا۔ امی اور بہنوں کو بھی تکلیف کرنا پڑی۔ اس حامد کی تو میں اچھی طرح خبر لوں گا، کیسے مراسیوں کے خاندان میں رشتہ طے کروانے چلے تھے میرا، اور کب دیکھا آپ لوگوں نے اس ٹھگنی کا؟ روبی نے سوچا ہوگا چلو میری خالہ زاد بہن کے بھاگ جاگ اٹھیں گے، مگر میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ مروت میں ہی ہاں کر بیٹھوں۔ حامد سے یقیناً اس نے بہت کچھ کہہ بھی دیا ہوگا، اسی لیے اگلی بار روبی نے جو رشتہ بتایا وہ لڑکی اس کی کالونی میں رہتی تھی اور اس کی والدہ اور بھابی کی روبی کی والدہ سے الیگ سلیگ بھی تھی۔ اس بار روبی ان کے ساتھ بھی نہیں گئی۔ لوگ اچھے، لڑکی لمبے قد کی، دبلی پتلی، نازک نین نقش والی تھی، مگر اس کا رنگ سانولا تھا۔ سانولی لڑکیاں مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگیں۔ لڑکی کا رنگ تو ایسا ہونا چاہیے جہاں سے گزرے چاندنی سے بکھر جائے۔ پھر اس کے بعد حامد اور روبی نے کوئی رشتہ نہیں بتایا۔ اب شہزاد کا معیار زندگی خاصا تبدیل ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اس قابل تو نہیں تھا کہ شہر کے کسی اچھے ایریا میں گھر بنا سکے۔ ہاں کرائے پہ گھر ضرور لے لیا تھا، فرنیچر بھی نیا ڈلوایا اور بہنوں کو اس علاقے میں رہنے کے رنگ ڈھنگ کے بارے میں بھی سمجھا دیا۔ ایک تاکید یہ کہ زمرد آپ ہی آئیں تو ان کے بچوں کو گھر میں ہی رکھنا، باہر نکلنے نہ دینا، اور جنرل اسٹور پر تو ہرگز نہ بھیجنا، لوگ اندازے لگانے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ بھائی تو بھائی، بہنوں کے انداز بھی ایسے بدلے کہ زمرد نے خود ہی آنا کم کر دیا۔ ثانیہ سے شہزاد کی ملاقات ایک فنکشن میں ہوئی تھی۔ وہ طرح دار اور خوبصورت لڑکی تھی، باتیں بنانے کے فن میں بھی ماہر تھی۔ شہزاد کی پرسنالٹی نے اسے بہت متاثر بھی کیا تھا۔ دونوں کو بے تکلفی میں زیادہ دن نہیں لگے۔ اب وہ ہفتے میں 2 سے 3 بار ضرور ہی ملنے لگے تھے اور اکثر رات کا کھانا بھی اکٹھے ہی کھایا جاتا تھا۔ ثانیہ ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتی تھی۔ وہ 5 بہنیں تھیں اور ان 5 بہنوں کے بعد ایک بھائی تھا جو ابھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ثانیہ سے بڑی اسکول چلا رہی تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی ہر بات اور اپنی ہر پریشانی شہزاد سے شیئر کرنے لگی اور اکثر وہ اس سلسلے میں
اسے مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ اچھی جگہ کھانا کھانے کا بل تو وہ پے کرتا ہی تھا، اس کے علاوہ ثانیہ کو شاپنگ بھی کروا دیا کرتا تھا کہ اس کے پاس اب بندوں کا دیا بہت کچھ ہوتا تھا۔ یہ فراخ دلی ثانیہ کو اچھی بھی لگتی اور متاثر بھی کرتی۔ تم کسی روز میرے گھر آؤ نا شہزاد، وہ اکثر ہی کہا کرتی تھی، مگر اس کے گھر جانے میں شہزاد کو کبھی کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا، اور وہ گھر جو مسئلے مسائل کی آماج گاہ تھا، وہاں جا کر اس نے کیا کرنا تھا؟ مگر اس روز تو جیسے ثانیہ سب کچھ طے کر کے آئی تھی، آتے ہی بولی، بس آج تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، امی نے کوفتے بنائے ہیں اور وہ کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اوہو ثانی، دیکھو نا، آفس میں بیٹھ کر تھکا ہوا ہوں، چہرہ بھی اترا ہوا ہے، کسی روز شام کو فریش چہرے اور اچھے کپڑوں میں تمہارے گھر آؤں گا۔ تم ہر رنگ میں اچھے لگتے ہو شہزاد، اور پھر میں نے گھر میں تمہارا ذکر اتنا کیا ہے، وہ سب بھی تم سے بہت اپنائیت محسوس کرنے لگے ہیں، بس آج تم چلو میرے ساتھ۔ اس کے اتنے اصرار کو دیکھ کر آخر وہ بھی شانے اچکا کر ساتھ ہو لیا۔ پرانا سا محلہ، تنگ تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان، کبھی وہ بھی ایک ایسے ہی محلے میں رہا کرتا تھا، مگر آج یہ سب بڑا پلایا اور تکلیف دہ سا لگ رہا تھا۔ ثانیہ، تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم ایسے علاقے کی رہائشی ہوگی؟ مگر حقیقت تو یہی ہے۔ ثانیہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاید شہزاد کا یوں کہہ دینا اسے بہت شرمندہ کر گیا تھا۔ شاید وہ شہزاد سے ایسے جملے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ انہی گلیوں میں بہت بڑے انسان بھی بستے ہیں جناب، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا تھا۔ شہزاد کے جواب سے پہلے اس کا گھر آ گیا۔ بہت ہی چھوٹا مگر صاف ستھرا گھر تھا۔ اس کی 4 بہنیں، ایک بھائی، والدہ، اور ان سب کے علاوہ چچا اور چچی بھی موجود تھے۔ چائے لائی گئی اور اس کے ساتھ ہی باقاعدہ انٹرویو کا آغاز ہوا، اور یہ انداز و آغاز اس کے لیے نیا نہیں رہا تھا۔ جبھی تو ماتھا ٹھنکا۔ ثانیہ نے اس کی دوستی کا یقیناً کوئی دوسرا مطلب نکالا تھا۔ جبھی تو سب آس لگا چکے تھے، اور ثانیہ صاحبہ اسے یہاں لانے کے بعد ایک بار بھی سامنے نہیں آئی تھیں۔ ثانیہ جیسی لڑکی اور میری شریک حیات، اس نے سوچا۔ کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی شاید۔ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، اور یہاں بیٹھنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ بغیر کھانا کھائے وہ ضروری کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آیا۔ ذرا کسی سے ہنس کر بات کر لو، گلے پڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کہاں میں اور کہاں وہ ثانیہ۔ گھر آ کر بھی کسی سے بات کیے بغیر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اے رمشا، پوچھو تو جا کر بھائی سے، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ سلام دعا کے بغیر کمرے میں گھس جائے۔ امی کے کہنے پر رمشا اور راہیلہ دونوں اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ دیکھا تو وہ چینج کیے بغیر ہی بیڈ پر دراز تھا۔ بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی پریشان ہو رہی ہیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ، ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اور جب آ کر اس نے بتایا تو دونوں بہنیں ثانیہ کا مذاق اڑانے لگیں۔ پھر راہیلہ بولی، آپ نے اسے اتنا فری ہونے کا موقع ہی کیوں دیا؟ میں نے صرف دوست کی حیثیت دی تھی اسے، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بیٹا، اب تک تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی، تمہیں لڑکیاں دیکھتے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اوہو امی، کون سا بڈھا ہو گیا ہوں میں کہ اب جلدی میں جیسی بھی ملے کر لوں۔ زندگی میں یہ موقع ایک بار ہی آتا ہے، بیوی اگر پسند کے مطابق نہ ہو تو پھر سمجھو کہ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں رہتا۔ اچھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے بیٹا، بس تم نے اپنا معیار ہی بہت اونچا بنا لیا ہے۔ آپ نے شاید اپنے بیٹے کو کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ ایسی پرسنالٹی ہے میری، جدھر سے گزرتا ہوں لوگ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس محفل میں بیٹھ جاؤں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کہہ رہی ہیں میں نے معیار اونچا بنا لیا ہے؟ وہ ماں کی بات پر اچھا خاصا خفا ہو کر جتاتے ہوئے بول رہا تھا۔ امی نے پھر کچھ نہیں کہا، سبزی بنانے بیٹھ گئی تھیں۔ پڑوس میں نئی فیملی آئی ہے، وہ آفس سے آیا تھا۔ رمشا نے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے اطلاع دی۔ چلو دیکھتے ہیں یہ کتنے دن ٹکتی ہے یہاں۔ اب 3 سال تو ہمیں یہاں آتے ہو رہے ہیں، اور ان 3 سالوں میں کتنے ہی لوگ آئے اور گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس مکان میں کوئی بھی بہت دیر تک نہیں رہتا۔ ہاں بھائی، کچھ ایسا ہی ہے۔ خیر دیکھیں یہ کتنے دیر ہمارے پڑوسی رہتے ہیں۔ ویسے جب بھی یہ لوگ آئے تو میں نے دیکھا خاصی بڑی فیملی ہے، میرا خیال ہے 4-5 تو بیٹیاں ہی ہیں ان کی۔ اچھا، پھر تو میرے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے کہنے پر پہلے تو دونوں ہنس پڑیں، پھر اتفاق کرتے ہوئے بولیں، واقعی آپ کے بارے میں تو اکثر ملنے والے پوچھتے ہیں۔ جب پتہ لگتا ہے کہ ابھی تک آپ کی شادی ہی نہیں ہوئی تو بہنوں بیٹیوں والے آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں،
اور ہاں بھائی، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ہم لوگ آپ کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ رشتہ دیکھنے تو تم لوگ ہر دوسرے دن جاتی رہتی ہو، بات تو تب ہے جب کوئی ہمارے معیار کے مطابق بھی مل جائے۔ مل جائے گی بھائی، کوئی دنیا ختم نہیں ہو گئی، نہ ہی ہم نے تلاش ترک کر دی ہے۔ امی راہیلا کو ساتھ لے کر اس روز نئی پڑوسیوں کے ہاں گئی تھیں۔ 4 بیٹیاں تھیں ان کی، چاروں اوپر تلے کی، ہسمکھ، خوش اخلاق، پہن اوڑھ کر اچھی لگنے والی تھیں۔ راہیلا سے بہت اچھی طرح ملیں، اور ان کی والدہ کو جب یہ پتہ چلا کہ راہیلا کا ایک بھائی بھی ہے جو ابھی کنوارا ہے، تو ان کی دلچسپی خود بخود ہی ان لوگوں میں بہت بڑھ گئی۔ اس روز بھی یہ لوگ دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ان چاروں میں سے ایک چائنیز رائس لیے چلی آئی، یہ کہتے ہوئے کہ امی نے بھیجے ہیں۔ امی نے بہت شکریہ کے ساتھ خالی برتن واپس کیے اور راہیلا جھک کر بھائی کو بتانے لگی، اب تو ان کی اماں کو ہم سے ایک آس سی لگ گئی ہے، باتوں باتوں میں آپ کا ذکر جو کر دیا تھا، مجھے لگتا ہے اب تو روز ہی ان کی جانب سے کوئی نہ کوئی سوغات آیا کرے گی۔ رمشا اور شہزاد سن کر ہنستے رہے، پھر شہزاد بولا، کوئی بہن خوبصورت بھی ہے یا سبھی اسی شکل و صورت کی مالک ہیں؟ سبھی ایک جیسی ہیں بھائی، سچی، بالکل ایک ہی ماڈل ہے، پھر تو ان کی محنت اکارت ہی جائے گی۔ تو اور کیا، راہیلا نے منہ بنایا۔ شہزاد بڑا تھا، امی ابا پہلے اسی کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، مگر اب جبکہ ایسا ہونا فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا، امی راہیلا کے لیے سوچنے لگیں۔ اس سلسلے میں زمرد کو بھی بلوا بھیجا۔ امی، آپ اس سلسلے میں مجھ سے کیا مشورہ لے رہی ہیں؟ جبکہ یہ تینوں تو اب مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بھلا راہیلا میرے لائے ہوئے رشتوں کو قبول کیوں کرے گی؟ میں سر گنجا نہ کر دوں اس کا؟ شہزاد کا معاملہ دوسرا ہے، وہ لڑکا ہے، کماتا ہے، اس پر میرا زور نہیں، مگر بیٹی کی بیجا ضد میں برداشت نہیں کر سکتی، اور میں حقیقت پسند بھی ہوں۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹیاں بالکل عام سی شکل کی ہیں، ان میں اور بھی کوئی خاص گن نہیں ہے۔ شہزاد جس طرح ذرا ذرا سی بات پر لڑکیوں کو رد کرتا آ رہا ہے، میرا تو جی ہولتا ہے۔ سوچتی ہوں اگر آج کل کے لڑکوں کا معیار صرف خوبصورتی ہے تو میری ان عام سی صورتوں والی بیٹیوں کو کون بیاہے گا؟ ماں کے اندیشے اور دکھ سے زمرد کا دل بھی موم ہو گیا، اور اس نے راہیلا کے رشتے کی تلاش کے سلسلے میں مدد کی حامی بھر لی۔ اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ ایک رشتہ لے کر چلی آئی۔ لڑکے والوں کا کپڑے کا کاروبار تھا، ٹھیک ٹھاک فیملی تھی، زیادہ پڑھے لکھے تھے نہیں، نہ ہی ان میں خوبصورتی عام تھی، مگر سادہ مزاج کی وجہ سے امی کو اچھے لگے، اور سب سے اچھی بات یہ کہ انہوں نے راہیلا کو پسند بھی کر لیا۔ ایسے لوگوں میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، راہیلا نے ان کے جانے کے بعد بھرپور احتجاج کیا۔ خبردار جو آواز نکالی، زبان کھینچ لوں گی۔ بھائی کی طرح تمہارے بھی مزاج آسمان پر ہیں۔ ارے اس میں تو کوئی خوبی ہے جس پر اتراتا ہے۔ تم نے اپنی صورت دیکھی ہے آئینے میں؟ شکر کرو کسی نے پسند تو کیا ہے۔ جب اس رشتے کے بارے میں شہزاد کو پتہ چلا، اس نے بھی کہہ دیا، آپ نے زمرد آپا کی شادی بھی ایسے لوگوں میں کی جنہیں کسی کے سامنے رشتہ دار بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چلو اس وقت تو ہمارے حالات دوسرے تھے، مگر اب تو ہرگز نہیں۔ پھر کہاں سے آئے گا تمہاری کم صورت بہن کا رشتہ؟ امیروں کے بیٹے تو تمہاری ہی طرح خوبصورت دلہن تلاش کرتے ہیں۔ یہ مجھ پر طنز کس سلسلے میں؟ بحث ہی دوسری چل نکلی تھی۔ امی کی بات پر وہ غصے میں آ گیا۔ امی نے بھی اس کے غصے کی پرواہ نہیں کی، راہیلا کے رونے دھونے، بھوک ہڑتال کو بھی نظر انداز کر دیا، اور راہیلا کے لیے یہی ہاں کر کے شادی کی تاریخ بھی دے دی، اور گھر میں شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ راہیلا بھی کتنے دن سوگ مناتی، آخر قسمت کا لکھا قبول کر ہی لیا۔ رمشا اور زمرد تو پورے جوش سے تیاریوں میں مگن تھیں۔ زمرد اب اکثر آ جاتی، اور چاروں کبھی سامان کی لسٹ بنانے لگتیں، کبھی شاپنگ کے لیے بازار چل پڑتیں۔ شادی میں 6 ماہ باقی تھے، مگر لڑکی کے جہیز کی جو تیاری کرنا ہوتی، اس کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ نہیں تھا۔ راہیلا اپنے گھر کی ہوئی، اب گھر میں امی اور رمشا ہوتی تھیں۔ رمشا اور راہیلا شکل و صورت کے لحاظ سے تو ایک جیسی ہی تھیں، مگر قد میں رمشا مار کھا گئی تھی، اسی لیے امی کو راہیلا کی نسبت اس کی فکر زیادہ ہی تھی، اور وہ نخرے اور مزاج میں بھی راہیلا سے کچھ آگے تھی۔ گھر میں چھوٹی اور لاڈلی تھی، اس لیے کچھ ضدی بھی تھی۔ امی اب دن رات اسی کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ راہیلا خوش تھی اپنے گھر میں، اب وہ کہتی تھی، امی اور آپا آپ نے میرے لیے درست فیصلہ کیا ہے۔ میں تو اپنے بچپنے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ بیٹھی تھی، مگر جو ہوا اچھا ہوا۔ وہ جب بھی اکیلے آتی، اس کی زبان پر شوہر اور سسرال والوں کی باتیں ہوتیں۔ اس کی 2 نندیں تھیں، دونوں شادی شدہ، جبکہ نذیر راہیلا کا میاں اکلوتا تھا۔
دونوں نندیں اسی شہر میں رہتی تھیں، اکثر آتی رہتی تھیں۔ راہیلہ کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ سچی بھائی، میں ان سے آپ کی اتنی باتیں کرتی ہوں، اتنی تعریفیں، کہ سن سن کر وہاں میرے سسرال میں دور نزدیک کے سب رشتے داروں پر آپ کی دھاک بیٹھ گئی ہے۔ وہ بتائی جاتی اور شہزاد ایک مغرور مسکراہٹ کے ساتھ سب سنے جاتا۔ وہ آج کل ہماری رشتے کی خالہ زبیدہ اور ان کی صاحبزادی کاشفہ بہت چکر لگانے لگی ہیں۔ رمشا نے تمسخر اڑانے والے انداز میں دونوں کا ذکر کرتے ہوئے اطلاع دی۔ ارے وہی خالہ زبیدہ جن کا ایک بیٹا دبئی میں ہوتا ہے اور جو خاصی خوشحال ہیں۔ راہیلہ کو زبیدہ خالہ اپنے خوبصورت چکن کے سوٹوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہتی تھیں، حالانکہ ان سے ملے ہوئے کئی سال ہونے کو آئے تھے۔ جی ہاں، اسی بیٹے نے دبئی میں مزدوریاں کر کر کے ادھر پلاٹ خریدا اور مکان بنوا دیا ہے۔ اب آ جاتی ہیں ہر دوسرے روز امی سے بہناپا جوڑنے، مگر جو مقصد ہے وہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ شہزاد نے منہ بنا کر کہا۔ مگر بھائی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کاشفہ تو بڑی پیاری لڑکی ہے۔ کاشفہ نہیں، کاشفہ باجی کہو۔ ایم اے تو کر چکی ہیں محترمہ، اور پتہ نہیں کتنے سال پہلے کیا ہوگا۔ مجھے کسی پکی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرنا، اور ویسے بھی وہ کاشفہ صاحبہ تو کسی طرح بھی میرے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ ضروری نہیں وہ اسی نیت سے ادھر آتی ہوں۔ زبیدہ کہتی تو ہے، نئی جگہ نئے لوگوں میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ میری تو رشتے کی بہن ہے، اسی لیے ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ اوہو امی، دنیا بدل گئی مگر آپ نہیں بدلیں، وہی سادہ کی سادہ ہی رہیں۔ آج کل کوئی کسی سے بغیر مطلب کے نہیں ملا کرتا۔ ان کی نظر کاشفہ کے سلسلے میں مجھ پر ہے، اسی لیے اتنی محبت جتاتی ہیں، مگر آپ کو فضول مروت برتنے، اپنا ٹائم برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کروں شہزاد، میں بھی تو اکیلی ہو جاتی ہوں، وہ آ جاتی ہے تو مجھے بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ اور جس روز ہم نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جائیں گی، کبھی جھانکیں گی بھی نہیں۔ پھر بھی تو آپ اکیلی ہی رہیں گی نا اماں؟ ٹھیک ہے بیٹا، مگر میں گھر آنے والوں سے بے مروتی نہیں برت سکتی۔ آپ نے کبھی کسی کی سنی ہے جو اب سنیں گی؟ وہ ان کے جواب سے بدمزہ ہو کر بولا تھا۔ امی چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جوں جوں وہ دولت مند ہو رہا تھا، تو بد لحاظ اور مغرور بھی ہوتا جا رہا تھا۔ امی اب اس سے کسی بھی معاملے میں بحث نہیں کرتی تھیں۔ راہیلہ کے بعد اچانک ہی رمشا کا رشتہ راہیلہ کے سسرالی عزیزوں سے آ گیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، پرائیویٹ کمپنی میں اچھی جاب پر تھا۔ امی نے تو خدا کا شکر ادا کیا۔ ابا اور امی نے رشتے کے لیے ہاں کرنے کے بعد ہی شہزاد سے بات کی کہ اس کی جانب سے دھڑکا ہی تھا کہ پھر نہ کوئی اعتراض اٹھا دے، مگر خلاف توقع وہ خاموشی رہا۔ گھر میں ایک بار پھر سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر اس بار دونوں بیٹیاں تیاری میں مدد نہیں کروا سکتی تھیں۔ زمرد کی ساس بیمار تھیں اور راہیلہ امی سے تھی۔ ایسے میں خالہ زبیدہ اور ان کی بیٹی کاشفہ نے بہت مدد کی۔ زبیدہ خالہ پیسے والی تھیں، کاشفہ پڑھی لکھی اور سلیقے والی تھی، سو اسی لحاظ سے ان کی گئی خریداری بہت اچھی اور نفیس تھی۔ جس نے بھی دیکھا تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ اب رمشا کو بھی کاشفہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ اکثر سوچتی، کاش بھائی کاشفہ کے لیے ہی ہاں کر دیں، اچھی خاصی پیاری سی صورت ہے، اس پر مزاج کی بھی کتنی اچھی ہے۔ مگر وہ یہ بات شہزاد سے کہہ نہیں سکی کہ اب وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ مزاج دار ہو گیا تھا۔ امی، ہر جگہ ان لوگوں کا ساتھ جانا ضروری ہے کیا؟ اس روز جب شاپنگ کے بعد امی اور کاشفہ لدی پھدی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئیں تو شہزاد کا منہ بن گیا۔ کاشفہ سامان رکھ کر فوراً ہی اپنے گھر چلی گئی اور وہ امی پر بگڑنے لگا۔ کیا کروں بیٹا، مجبوری ہے، تمہاری بہنیں اپنے گھروں میں مصروف ہیں اور میں اکیلی تو خریداری نہیں کر سکتی۔ مجھے بھلا آج کل کے فیشن کا کیا پتہ، نہ ہی قیمتوں کا ٹھیک سے اندازہ ہے۔ ہاں وہ تو جیسے ساری دنیا سے زیادہ باخبر ہیں۔ بھائی دبئی میں مزدوریاں کرتا ہے اور یہ بنے پھرتے ہیں کہیں کے رئیس۔ وہ بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیچاری کاشفہ باجی دن بھر میرے لیے خوار ہوئیں اور میں بھائی کے ڈر سے ایک پیالی چائے تک نہ پوچھ سکی۔ رمشا کو افسوس ہو رہا تھا۔ رمشا کے تمام فنکشن میں وہ آگے آگے رہی، خوبصورت کپڑوں میں، ہلکے میک اپ کے ساتھ۔ اس کا ذہین آنکھوں والا چہرہ بہت اچھا لگتا رہا، مگر شہزاد نے آج بھی اسے پہلے کی طرح نظر انداز کیا۔ مگر اس نے محسوس ہی نہیں کیا یا پھر پرواہ ہی نہیں کی۔ وہ زمرد اور راہیلہ کے ساتھ خوش گپیوں میں لگی رہی اور ان کے ساتھ مل کر آنے والے مہمانوں کو اٹینڈ کرتی رہی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سمجھدار اور ہمدرد۔ امی شہزاد کے قریب آ کر
آج پھر اس کی تعریف کر رہی تھیں۔ آپ بہت بھولی، بہت سیدھی سادی ہیں امی۔ آپ لوگوں کی سیاست اور چالاکیوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ اصل میں آپ کو ہی نہیں، مجھے بھی متاثر کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ شہزاد، ہر کسی کے بارے میں ایک ہی انداز میں مت سوچا کرو۔ امی، آج کل لڑکیوں کی شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے، خاص کر ایسی لڑکیاں جو زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں اور اپنے اونچے معیار بنا لیتی ہیں۔ مجھ جیسا ہینڈسم پیسے والا لڑکا ان کے آس پاس ہو اور یہ اس کے بارے میں نہ سوچیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ خالہ زبیدہ اور ان کی صاحبزادی بہت ہوشیار ہیں، اور میرا تو خیال ہے ڈھیٹ بھی ہیں۔ اگر وہ دونوں تمہیں پسند بھی کر بیٹھی ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے اچھا گھر اور اچھا بھر تلاش کرتی ہے۔ آخر ہم نے بھی تو 3 بیٹیاں بیاہی ہیں۔ اوہو امی، آخر میری بھی کوئی پسند، کچھ معیار ہے۔ بس اس وقت آپ اس مسئلے کو مت اٹھائیں، مہمانوں کو اٹینڈ کریں، لوگ ہماری ہی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رمشا رخصت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی راہیلہ نے بھی اجازت مانگی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر جا کر ریسٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ زمرد ان کے ساتھ آنے کو تیار تو تھی، مگر امی جانتی تھیں وہ میرج ہال سے ان کے ساتھ گھر جا کر بھی بکھرا گھر سمیٹنے میں ان کی مدد نہیں کر سکے گی کہ اس کے بچے ابھی سے نیند سے بے حال ہو رہے تھے اور تھکن نے انہیں خاصا چڑچڑا کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے زمرد، ابھی تم میرے ساتھ چلو، صبح اپنی امی کی طرف آ جانا۔ زمرد کے شوہر نے کہا تو امی بھی اصرار نہ کر سکیں، اور وہ بھی یہیں ہال سے ہی صبح جلد آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ گھر آئے تو خاموشی اور اداسی کا راج تھا۔ 3 بیٹیاں تھیں، چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھیں میرے آنگن میں۔ ایک ایک کر کے سب چلی گئیں۔ جگر کے ٹکڑے میں نے دوسروں کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ کیسا دستور ہے دنیا کا؟ امی جذباتی ہو رہی تھیں، ابا کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر وہ سب سے بیٹھے تھے۔ شہزاد ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا، باتوں سے بہلانے کی کوشش کی، پھر انہیں جلد سو جانے کی تاکید کر کے وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ابھی یہ لوگ سو رہے تھے کہ راہیلہ اور زمرد چلی آئیں۔ گھر میں رونق اور گہما گہمی کا احساس جاگ اٹھا۔ دونوں بہنوں نے ناشتہ تیار کیا، پھر جا کر خالہ زبیدہ اور کاشفہ کو بھی بلا لائیں۔ توبہ، اتنی تھکن ہو رہی تھی، صبح اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر امی کا بھی خیال تھا، اس لیے بستر چھوڑا، بچوں کو تیار کیا، پھر راہیلہ کی طرف گئی اور اسے لے کر ادھر آئی ہوں۔ ابھی سے ریسٹ کا مت سوچو زمرد بیٹا، ابھی تو ایک اور فنکشن قریب آ رہا ہے۔ خالہ زبیدہ نے مسکرا کر کہا۔ کیسا فنکشن خالہ؟ وہ دونوں پوچھنے لگیں۔ شہزاد نے بھی ناشتے سے توجہ ہٹا کر ان کی جانب دیکھا۔ کاشفہ کا نکاح کر رہی ہوں نا میں۔ بات تو اس کی بہت سال پہلے سے اپنے تایا کے گھر پکی کی تھی، اب رات ہی بھائی بھابھی کا فون آیا ہے۔ PIA میں ہوتا ہے میرا ہونے والا داماد، 6 ماہ کی کوئی ٹریننگ ہے اس کی، ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وہ لوگ چاہ رہے ہیں نکاح ہو جائے، رخصتی اس کی وطن واپسی پر ہوگی، اور اس میں کون سا زیادہ عرصہ ہے؟ میں تو ابھی سے شاپنگ کے لیے خود کو تیار کرنے لگی ہوں۔ بہت مبارک ہو خالہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بس بچے، وہ زبانی کلامی بات ہی تھی، اس لیے میں نے کسی سے ذکر مناسب نہیں سمجھا، مگر اب تو ہم نکاح کر رہے ہیں نا۔ وہ سب اب بڑے جوش کے ساتھ اسی موضوع پر باتیں کر رہی تھیں، اور شہزاد خود کو کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں پا رہا تھا۔ وہ ان کے بارے میں کیا اندازے لگا بیٹھا تھا۔ کل ہی اس نے کاشفہ اور زبیدہ خالہ کے بارے میں امی کے سامنے کس طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ امی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ وہ زندگی میں کبھی اتنا شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اب تک جب بھی کاشفہ ان کے ہاں آتی، اس نے کچھ حقارت بھرے انداز میں ہی اس کی طرف دیکھا اور بے رخی کی تو انتہا کر دی۔ کاش خالہ نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ بہت خوبصورت ہے میری کاشفہ کا منگیتر، اسی کی طرح پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا بھی ہے۔ میرے جیٹ ویسے بھی بہت پیسے والے اور کھلے دل کے مالک ہیں، جو بھی ان کی فیملی سے ملتا ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ خالہ زبیدہ ان لوگوں کا غائبانہ تعارف کروا رہی تھیں، اور اسے لگ رہا تھا وہ یہ سب اسے سنانے کو کہہ رہی ہیں۔ بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہوئیں، اپنی مصروفیات میں گھری، میکے کے چکر کم ہی لگا پاتی تھیں۔ راہیلہ کے بیٹا ہوا، امی تقریباً 1 ماہ کے لیے اسے اپنے ہاں لے آئیں، اور بیٹی اور نواسے میں کھو کر رہ گئیں۔ کہاں تو یہ بہنیں ہر وقت بھابھی لانے کو بےتاب رہتی تھیں اور لڑکی دیکھنے کی مہم پر جانے کو تیار ملا کرتی تھیں، مگر اب وقت ہی نہیں تھا۔ امی اکیلے کہیں جاتی نہیں تھیں کہ مجھے تو ساری ہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، تم لوگ اپنی دنیا میں مگن ہو کر تو مجھے بھول ہی گئے ہو۔ ایک روز جب سب ان کے ہاں بیٹھی ہوئی تھیں، اس نے گلہ کر ہی دیا،
ارے ایسا کیا ہو گیا؟ ہم بھلا اپنے اکلوتے بھائی جان کو بھول سکتے ہیں؟ تو پھر میرا نہیں، امی کی تنہائی کا ہی خیال کر لو۔ تم تینوں کے جانے کے بعد انہیں گھر کے کتنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتے ہیں، حالانکہ اب ان کی صحت بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ میرے پڑوس میں ایک لڑکی ہے تو صحیح، زمرد کچھ سوچتے ہوئے بولی، مگر شہزاد نے اسے بات ہی مکمل نہیں کرنے دی۔ پلیز، اپنی گلے محلے کی لڑکیاں اپنے بیٹوں کے لیے ہی دیکھنا، کم از کم میرا اسٹینڈرڈ تو دیکھو۔ اچھا بابا نہیں کرتے گلی محلوں کی بات، لیکن بنگلے اور کوٹھیوں میں ہم لوگوں کا آنا جانا تو نہیں، اس لیے میری طرف سے تو معذرت۔ میرا بیٹا چھوٹا ہے، فی الحال میں کہاں نکل سکتی ہوں۔ راہیلہ نے بھی اپنی مجبوری بیان کی۔ میرے رشتے کے جیٹھ ہیں، اپنے دو بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں، آپ سب کو بھی بلایا ہے، اور بھائی آپ تو ضرور آنا۔ میں نے سسرال میں آپ کی اتنی شو مار رکھی ہے، وہ تو سبھی آپ کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں۔ رمشا بڑے جوش سے کہہ رہی تھی، اور وہ ایک مغرور سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سن رہا تھا۔ اب یہی مسکراہٹ اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ خالص بیریا انداز میں مسکرانا بھولتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ سب اس عقیقے میں شمولیت کے لیے اپنے کپڑوں پر تبصرہ کرنے لگیں۔ شہزاد اٹھ کر تیار ہونے لگا، اسے کہیں باہر جانا تھا۔ رمشا کے جیٹ کے ہاں ہونے والی پارٹی اس کے لیے اتنی مبارک ثابت ہوگی، یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ رائل بلو سوٹ میں، کالے سیاہ چمکدار بالوں اور سفیدی میں گلابیاں چھلکاتی رنگت والی متناسب قد و قامت کی بامشکل 16-17 سالہ وہ حسینہ ہی تو اس کا آئیڈیل تھی۔ آنکھیں ہیں کہ پیمانہ، ہونٹ ہیں کہ اتکلی کلیاں، وہ تو کھو کر رہ گیا۔ اس کے لیے دل بے قرار ہونے لگا۔ رمشا مصروف تھی، پکڑ کر لایا اور بولا، اتنی خوبصورت لڑکی تمہارے سسرال میں ہے اور تم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اچھا، یہ شہلا، یہ لوگ تو کل ہی پنڈی سے آئے ہیں، میری جٹھانی کی بھانجی ہے، اکلوتی ہے اور لاڈلی بھی۔ تم فوراً اس کے لیے بات کرو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ ابھی امی اور دونوں بہنوں سے بھی ملوا دو، میں ادھر بیٹھا ہوں، بہانے سے ادھر ہی لے آؤ۔ وہ اس وقت بہت شوخ اور بیتاب ہو رہا تھا۔ رمشا نے شہلا کو آواز دے کر بلایا اور شہزاد کی جانب اشارہ کر کے بولی، یہ ہیں میرے اکلوتے لاڈلے بھائی جان شہزاد احمد۔ آداب عرض، شہزاد نے جھٹ شوخی سے کہا۔ اس نے ایک نظر شہزاد پر ڈالی اور پھر سوالیہ انداز میں رمشا کی جانب دیکھنے لگی، جیسے بطور خاص کروائے گئے اس تعارف کا مطلب پوچھ رہی ہو۔ یہ بیچارے یہاں کسی کو نہیں جانتے، اکیلے بیٹھے بور ہو رہے ہیں، پلیز کمپنی دو انہیں، میں چاچو کو بھیجتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی اور شہزاد مسکراتے ہوئے اسے تب تک دیکھے گیا جب تک وہ کمرے میں چلی نہیں گئی۔ اب دیر نہیں ہونی چاہیے رمشا، فوراً امی اور بہنوں سے اسے ملواؤ۔ اس دن کے بعد وہ سوتے جاگتے شہلا کے خواب دیکھنے لگا۔ امی اور بہنیں باقاعدہ رشتہ لے کر گئیں۔ ان لوگوں نے سوچنے کے لیے رسمی طور پر وقت مانگا۔ اس پر بھی شہزاد کو جھلاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ آخر ایک روز وہ رمشا کے ہاں پہنچ گیا کہ اب تو رشتہ ڈالے پورے 10 روز ہونے کو آئے تھے۔ آخر کتنا سوچنا تھا انہوں نے، سب کچھ تو سامنے تھا کہ رمشا ان کے خاندان کی بہو تھی اور بہت اچھی بہو مانی جاتی تھی۔ وہ رمشا کے گھر گیا تو اندازہ ہوا سچی لگن کیا کیا رنگ لا سکتی ہے۔ رمشا کے جیٹ کی فیملی پہلے سے ان کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ رمشا بتا رہی تھی، گرین کپڑوں میں شیلا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، میرے کمرے میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی ہے، آپ چپکے سے چلے جائیں۔ تم نے اس کی والدہ سے دوبارہ بات کی؟ آخر وہ لوگ اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ سمجھے نا بھائی جان، وہ بیٹی والے ہیں، اب ایک دم سے ہاں کہتے بھی تو اچھے نہیں لگتے۔ رشتہ کتنا بھی اچھا ہو، رسمی طور پر سوچنے کے لیے تو وقت مانگا ہی جاتا ہے۔ شادی کے بعد بہت سمجھدار ہو گئی ہو، اب تو پورے 10 دن ہو گئے ہیں۔ تم آج ان لوگوں سے بات ضرور کرنا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گی، آپ اندر جا کر بیٹھیں، کچھ ان کے والد اور والدہ پر بھی اپنی دھاک بٹھائیں۔ ارے چھوڑو، ہمیں باتیں بنا کر دھاک بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پرسنالٹی نظر انداز کرنے والی ہے ہی نہیں۔ اور بس، میں اس کے والدین کے پاس نہیں بلکہ تمہارے کمرے میں اس کے پاس جا رہا ہوں، دھیان رکھنا ابھی ادھر کوئی نہ آئے۔ وہ کی رنگ انگلی پر گھماتا بڑی ترنگ میں رمشا کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر شہلا کمرے میں یقیناً اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جس سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ شہزاد دروازے پر ہی رک گیا۔ شہلا میری جان، میری لاڈلی بیٹی، میں اور تمہارے ابو تمہاری رائے کے بغیر کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ میری رائے آپ جانتے ہی ہیں، پھر سوچنے کے لیے وقت کیوں مانگا؟ انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ اب دیکھو نا، وہ تمہاری رمشا چچی کا بھائی ہے،
اس کی والدہ نے بڑے اصرار سے رشتہ مانگا ہے۔ ہم، اصرار تو کرنا ہی تھا کہ بیٹا بڈھا ہوا جا رہا ہے، اپنی عمر نہیں دیکھی، اگر وقت پر شادی کر لیتا تو آج میری عمر کی اس کی بیٹی ہی ہوتی۔ چچی فرماتی ہیں، جی میرے بھائی کو تو کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، جا کر کہہ دیں آپ چچی سے، مجھے بھی اپنے لیے 40-42 سالہ پکی عمر کا مرد پسند نہیں ہے۔ خیر اب اتنا بھی بڑا نہیں ہے وہ شیلا، اس کی امی نے تصحیح کرنا چاہی، شکل ہی خرانٹ سی ہے، اتنا ہی بڑا لگتا ہے، میں تو ہرگز ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اور وہ رمشا کو بتائے بغیر ہی چپ چاپ لوٹ آیا۔ گھر آ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے غور سے خود کو دیکھا اور گزرے وقت کا حساب کرنے کے بعد وہ بستر پر ڈھیسا گیا۔ کتنی لڑکیوں کو ٹھکرایا اور ریجیکٹ کرتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہ رہا۔ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ یہ چہرہ کسی کی بھی جستجو نہ رہا۔ آج سے پہلے خود پرستی کی اینک پہن کر آئینہ دیکھا تھا، آج اینک اتاری تو سب کچھ عیاں ہو گیا۔ اب وہ تھکا ہوا بکھرا بکھرا بستر پر لیٹا تھا اور وال کلاک کی آواز اسے وقت کے مسلسل چلتے رہنے کا احساس دلا رہی تھی۔